अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हम आपके मसाइल के जवाबात आज देते हैं। बहुत सारे सवालात के जवाबात तो उसी वक्त में मैं दे चुका हूँ। बहुत सारे सवालात जो फ़ोन पर आए थे उनको भी जवाब मिल चुका है। अब कुछ सवालात थे जो पेंडिंग में थे, इसलिए आज हमारे आपके मसाइल और उनके जवाबात के 17वें हिस्से में मैं उन सवालात को ले रहा हूँ। इसमें पहला जो सवाल है वो गोवा से हमारे एक भाई ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना, मेरी अक्सर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, उसके लिए कोई वजीफ़ा या दुआ बताइए। और दूसरा उन्हीं का सवाल है कि मछली में झींगे खा सकते हैं या नहीं। हमारे भाई, फजर की नमाज़ का जो आपने सवाल किया है, फजर की नमाज़ में क्यों आंखें नहीं खुलती? रात में लेट सोने की वजह से 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, 2 बजे तक सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ये उम्मीद रख रहे हैं कि फ़जर की नमाज़ में मैं उठूँगा। ये नामुमकिन है। आपको अगर फजर की नमाज़ में उठना है, फजर की नमाज़ में बेदार होना है, तो उसके लिए आपको अपने सोने का जो वक्त है उसको जल्दी करना पड़ेगा। जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के फ़ौरन बाद में सोया करते थे। आपका सोने का मामूल था ताकि तहज्जुद में उठ सके। और यही एकदम आसान सॉल्यूशन और एक ऑथेंटिक तरीक़ा है फजर की नमाज़ पढ़ने का और उसमें उठने का। अब मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे जो बड़े फ़र्जंद हैं वो हमारे पड़ोस के मस्जिद में मस्जिद वार जमात में रोज़ाना फ़जर में बैठते हैं पाबंदी से। उनको बहुत फ़िक्र होती है कि मैं फ़जर की नमाज़ में पहुँचूँ और मस्जिद वार जमात में भी बैठूँ और उसके बाद कुछ कुरान की तिलावत वग़ैरह वो करते हैं। उसके लिए उनका मामूल ये है कि रोज़ाना 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाते हैं। अब भले ही घर के दूसरे अफराद काम में लगे हुए हैं, उनकी बातें हो रही है, कुछ लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी जगह पे जैसे ही अपना वक्त हो गया बिस्तर डाल दिए। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रात में जल्दी सोने के बाद में फ़जर में उनकी आँख नहीं खुली। रोज़ाना ये होता है कि माशाअल्लाह अज़ान से 5-10 मिनट पहले वो उठ जाते हैं और फिर बाकी तमाम लोग भी उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब आदमी के दिल में ये बात हो कि मुझे फ़जर में उठना है, तो उसने रात में जल्दी सोना चाहिए। रात में जल्दी सोने के बाद हर हालत में आप फ़जर में उठेंगे, तो आप अपने सोने के टाइमिंग को चेंज करो। दूसरा जो आपका सवाल है कि मछली में झींगे खा सकते हैं या नहीं, पहले मुझे ये मालूम करना ज़रूरी है आप शाफ़िई है या हनफ़ी है। इसलिए कि सईदुल बहर यानी पानी के अंदर का जो शिकार है, उसके लिए हमारे चारों आइम्मा के 4 मसालिक है और चारों आइम्मा के 4 फतावा है। अगर आप हनफ़ी है तो आपके लिए ये खाना मकरूह है, इसलिए कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक समंदर के जानवरों में मछली के अलावा कोई भी जानवर खाना हलाल नहीं है। बाद के उलामा ने झींगे को मकरूह करार दिया है अगर आप हनफ़ी है तो। अगर आप शाफ़िई है तो आपके लिए समंदर का हर जानवर खाना हलाल है, चाहे वो झींगा हो, चाहे वो बोम्बिल मच्छी हो या नॉर्मल मछली हो। इसलिए कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुरान पाक की आयत दलील है, उहिल्ला लकुम सईदुल बहर, और इस आयत को दलील बनाकर इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ़ समंदर का सूअर और मेंढक ये 2 मखलूक खाना नाजायज़ है। उसके अलावा समंदर के जितने भी जानवर हैं वो तमाम उनके नज़दीक हलाल है। समंदर का सूअर
ان کے نزدیک اس لیے حرام، انہوں نے کہا قرآن میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور لحم الخنزیر چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو وہ لحم الخنزیر ہے، اس لیے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور مینڈک کو وہ سمندر کا یعنی پانی کا جانور نہیں مانتے، اس لیے کہ مینڈک خشکی میں بھی زندگی گزار لیتا ہے۔ تو اگر آپ شافعی ہے آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ دوسرا سوال فیصل شریف صاحب بامبے، انہوں نے واپس سے اس ہفتے بھی ایک سوال کیا ہے کہ مولانا گھر کی تمام چیزوں کو ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا، میری بیوی اپنے مائکے سے جو چیزیں لے کر آئی تھی ان کی مالکن وہ ہے، اور جو چیزیں میں نے بعد میں خریدی ہے میں اس کا مالک ہوں، ہم نے اس طرح سے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کر لی۔ لیکن میرے پاس میں 2 مکان تھے، اس میں سے ایک میں نے اپنے بیوی کے نام پہ کیا ہوں، تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعد یا ہم دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کیسے تقسیم ہوں گی؟ فیصل بھائی، آپ نے مکان جو بیوی کے نام پر کیا ہے اس میں پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے صرف انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بیوی کے نام پر کیا ہے یا اس ہبہ کو مکمل کرا کر اپنے بیوی کو اس کا مالکن بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ تو چاہے تو اسے بیچ بھی سکتی ہے یا اس کا کرایہ یا بھاڑا جو بھی رہے گا وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اگر ایسے آپ نے اس کو 101% اس کی آنر بنا دیا ہے تو آپ کا ہبہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر آپ نے صرف انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بیوی کے نام پہ کیا ہے تو وہ گھر کے مالک ابھی بھی آپ ہی ہے۔ رہا آپ کے میراث کے تقسیم کرانے کا مسئلہ، تو دیکھو یہ کیسا ہے، ابھی اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں میں سے اگر کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے جو وارثین رہیں گے اس وقت آپ کسی عالم یا مفتی سے جو بھی حیات رہے گا وہ تمام چیزوں کی لسٹ دے کر اور بتا کر پھر وہ اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ کس کے حصے میں کتنا آئے گا اور کیا آئے گا۔ تیسرا سوال یہ کرناٹکا گلبرگہ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا بہت سارے لیبوریٹریز والے ہمیں کمیشن دیتے ہیں کہ بھئی آپ پیشنٹ کو پیشاب پاخانے کی جو جانچ ہے یا بلڈ کی جو جانچ ہے اس کے لیے ہمارے پاس بھیجو تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے، اور بعض دوا کی کمپنیاں ہم کو گفٹ دیتی ہے یا پیسے دیتی ہے، تو ہمارے لیے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے گلبرگہ سے یہ سوال کیا ہے، دیکھو آپ کے سوال کے لیے میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب الفتاوی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 287-88 میں اس کا جواب تلاش کیا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر اس طرح کا کمیشن آپ کے لیے لینا حرام اور ناجائز ہے، اور خصوصاً طب کا جو پیشہ ہے، میڈیکل جو لائن ہے، جس لائن کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے خدمت کرنا، اگر وہ خدمت کے شعبے میں بھی لوگ اس طرح سے تجارتیں کرنے لگیں گے تو غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں اکثر ڈاکٹر جو آپ کو انویسٹیگیشن وغیرہ کی پرسکرپشن لکھ کر دیتے ہیں تو وہ باضابطہ اس پہ نوٹ کرتے ہیں کہ اسی لیبارٹری میں جانچ کراؤ، اسی جگہ پہ اس کا چیک اپ کراؤ۔ ریزن یہ ہوتا ہے ان کے بھی ایسے کمیشن وہاں پہ فکس ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی غریب آدمی کسی خیراتی لیبارٹری میں یا کسی سنستھا یا ٹرسٹ کے تحت میں چلنے والے لیبارٹری میں جانچ کراتا ہے تو وہ لوگ چڑھتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ اب جیسا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر کسی ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کو ہمارے یہاں پر اس کو MRI ریفر کیا تو ساتھ میں وہ لیبارٹری کا نام دیتا ہے کہ آپ کو فلانی اور فلانی لیبارٹری میں ہی MRI کرانا ہے، جبکہ ہمارے یہاں شہر کے اندر کچھ خیراتی ایسے بڑے بڑے انویسٹیگیشن سینٹرز ہیں، وہی MRI اگر آپ پرائیویٹ میں کرائیں گے تو 7 سے 8 ہزار روپے خرچ آئے گا، لیکن وہ خیراتی ادارے میں کرائیں گے تو صرف 1500 سے 2000 روپے میں وہ MRI ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کہاں 1500 کا MRI اور کہاں پہ 7000 اور 8000 کا MRI، اس میں سے ڈاکٹر کا کتنا فائدہ اور پیشنٹ کا کتنا نقصان۔ یہ جو صورت ہے، یہ جو ہم نے بزنس بنایا، تجارت بنایا میڈیکل اور طب کی لائن کو، تو مولانا خالد صاحب نے لکھا یہ حرام اور ناجائز ہے،
اور میں ویسے بھی سوچتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی جو روزانہ کی انکم ہے، لالچ اصل چیز ہے، لالچ. روزانہ اتنا کما رہے ہیں، 100 50 پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، 5,000 10,000 آ رہے ہیں. ارے اس میں کیا ضرورت ہے لیبارٹری کا کمیشن بھی کھانے کی اور کمانے کی؟ چلو اگر آپ کو لیبارٹری کمیشن کے ذریعے سے 2,000 1,500 ایک آدھے دن جو ہے 1,000 3,000 کا اگر کم بھی غلہ آیا تو ارے پرابلم کیا ہے؟ آلریڈی آپ جو اتنا کما رہے ہو، روزانہ آپ کا 5 10 ہزار غلہ آ رہا ہے، تو یہ پیشے کو ہم نے خدمت بنانا چاہیے، تجارت نہیں بنانا چاہیے. اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر ہمدردی پیدا فرمائے، ہمدردی، کہ یہ کام اصل میں ہمدردی کے لیے کرنے کا ہے بول کے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے، دوا کمپنی والے گفٹ یا پیسے دیتے ہیں. دیکھو دوا کمپنیوں میں اگر آتھینٹک بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ اگر آپ کو پین دے رہی ہے یا اگر آپ کو بک دے رہی ہے، گھڑی دے رہی ہے، بہت ساری چیزیں وہ لوگ دیتے ہیں تو لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوا کمپنی آپ کو پریشرائز کر کے یہ کہے کہ ہمارا ہی میڈیسن آپ نے ریفر کرنا، اسی پر ہم آپ کو کمیشن دیں گے، پیسے دیں گے، تو یہ بھی پہلے صورت کی طرح آپ کے لیے حرام، ناجائز ہوگا. اپنے پیشے کو خدمت کا ذریعہ بناؤ، تجارت کا نہیں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میں آخر میں جو سوال ہے وہ ایک مسلمان بہن نے ایک شہر سے دریافت کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ مولانا میرے شوہر کو باہر کے عورتوں کی عادت ہے، اس کے لیے میں نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ ہماری جو بہن جس نے یہ سوال کیا ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا ہے اور اس کو گھر کے دسترخوان پہ کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ باہر ریسٹورنٹ میں کھاتا ہے یا ہوٹل میں جا کر کھاتا ہے. یہی مثال آپ کے شوہر کے اس معاملے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جو آپ نے دریافت کیا کہ آپ کے شوہر جب گھر میں آ رہے ہیں اور وہ بیوی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ان کو باہر اپنی ضرورت کو حرام طریقے سے پورا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ اپنے اندر کی کمی تلاش کرو، اس لیے کہ ہو یہ رہا ہے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں. میں 2 4 آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے، ہمارے زمانے کی جو ماڈرن عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتی ہے جیسے فلموں میں کے ایکٹرز ہوتے ہیں یا جیسے ٹی ویوں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ خالی صحبت کے بارے میں اور فزیکل ریلیشن بنانے کی بات نہیں کرنا چاہیے. اور یہ عورتیں جو ہوتی ہے، ابھی میں 1 منٹ کے لیے رکوں گا، اذان ہو رہی ہے. تو ان کی ایسی تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر خالی فزیکل ریلیشن بنانے کے لیے ہی ہمارا جو رشتہ ہے وہ شاید اسی کے لیے ہے، تو آپس میں لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. ابھی میں 2 4 دن پہلے ہی ایک ہائر ایجوکیٹڈ کپل کے طلاق کے مسئلے کو حل کر کے آیا ہوں. ان کا بھی آپس میں یہی معاملہ تھا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ، اڑوسیوں کے ساتھ ایک دم ہنسمکھ مزاج، ہنس ہنس کے بات کریں گی، سب کریں گی، لیکن جیسی شوہر کو دیکھیں گی اس کے صورت کے اوپر 12 بجنا شروع ہوتے ہیں. اس کی کبھی کمبر دکھتی ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی وہ بیمار پڑ جاتی ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب شادی میں جانا ہے، کئی پروگرام میں جانا ہے نا، تو اپنے آپ کو ایسا دلہن کے جیسا سجا لیتی ہے، لیکن گھر میں جب شوہر کے ساتھ میں رہتی ہے تو ان کے آنگ میں سے بومل مچھی کے جیسی بدبو اور باس آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسا اس نے رمضان کے عید میں نہائی تھی، اب اگلے عید تک یہ نہانے والی ہے کہ نہیں کیا معلوم بول کے. تو ہمارے شریعت کے اندر شوہر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اسی لیے بڑا، اور اسی لیے شریعت نے بعض مکروہات کو بھی بیوی کے لیے مباح قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے خوشنودی کے لیے کرے. شوہر کے لیے اس کو اپنے آپ کو سجانا سنوارنا بھی جائز ہے. شوہر کے لیے اپنے ہیئر کو شائن کرانا بھی اس کے لیے جائز ہے. شوہر کے لیے اپنے آپ کو میک اپ کرانا بھی جائز ہے، عطر لگانا بھی جائز ہے، سجانا سنوارنا بھی جائز ہے. شوہر جو کہے اس طریقے سے اس کے فزیکل ریلیشن کو آپ کو کرانا بھی اس کے لیے جائز ہے. اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی ہر وہ کام کرے جس کی وجہ سے شوہر کے دل و دماغ کے اندر باہر کی عورت کا خیال نہ آئے. تو میں بجائے آپ کے ہسبینڈ کے لیے کوئی لیمبو پڑھ کر دوں
یا کوئی ہری مرچی پڑھ کر دوں، میں آپ کو یہ کہوں گا آپ اپنے اندر کی کمی تلاش کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ تو ایک دم ان کے لیے ایسی بنی ہوئی ہے مدر ٹیریسا کے جیسی، اور شوہر کے لیے آپ بینڈٹ کوئن کے جیسی بنی ہوئی ہے. تو ایسا مت کرو، آپ اپنے آپ کو سدھارو، انشاءاللہ آپ کے گھر کا معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا. دوسری ریکویسٹ بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ سوال کرنے والے ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد کے علاوہ مجھے دن میں کسی ٹائم پر بھی فون نہ کرے، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے. اور جو لوگ سوال کرنے والے ہیں اگر وہ مجھے جمعہ کے دن سوال کرے یا سنیچر کے دن سوال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اتوار کے دن میں صبح سے مطالعہ کر کے آپ کے سوال کا جواب آپ کو اطمینان سے دے سکوں. چونکہ ہفتے میں مجھے 2 سے 3 مرتبہ اپنے واٹس اپ کو ان انسٹال کر کے پھر انسٹال کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے، اس کی صفائی کرتے رہنا پڑتا ہے. تو بہت سارے سوال جو شروع ہفتے میں لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں، یا تو میں اس کو بک میں لکھ لیتا ہوں، اور اگر نہیں لکھ سکا میں اس کو تو پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت سے اہم اور ضروری سوالات بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں فرمائیں ہمارے لیے بھی، ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.